बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल का दिन पीटीआई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसकी इम्पोर्टेंस की वजह यह है कि कल पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई अपने बल्ले का निशान जो है उसको मतलब है कि ताकि उसकी वापसी और उसको सिक्योर करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में जा रहे हैं और इस बारे में बात करूंगा। फिर एक बहुत ही अहम चीज़, आज सुहेल उड़ाइस साहब ने अपने कॉलम में एक सर्वे का जिक्र किया है, बिल्कुल ताज़ा सर्वे वो कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने किया है और जो उसका रिज़ल्ट है वो एक तो ये कि जी वो गैर मामूली तौर के ऊपर बड़ा सर्वे है, लेकिन उस सर्वे के मुताबिक जो सुहेल उड़ाइस साहब बता रहे हैं उसके मुताबिक उनका ये कहना है, उनका ये क्लेम है कि नून लीग जो है वो तहरीक इंसाफ से वोटों में आगे निकल गई। तो ये आई डोंट नो किसने ये सर्वे करवाया है, इसकी कोई डिटेल्स नहीं बताई कि सर्वे गैलप का है या किस ऑर्गेनाइजेशन का है। इस बारे में उड़ाइस साहब ने क्या लिखा है ये मैं आपको बता दूंगा और इसके साथ साथ साइफर केस के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसमें एक जो मैं पहले बात उस मुतल्लिक़ करता रहा हूँ उसमें एक करेक्शन रिक्वायर्ड है और वो क्या करेक्शन है और फिर ये केस किस स्टेज के ऊपर है। और क्योंकि एक और बात जो कि पीटीआई फेयर कर रही है, पीटीआई की लीडरशिप, के आइंदा आने वाले कुछ दिनों में साइफर के ऊपर भी कोई फैसला हो सकता है और जो कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट जो कि इन कैमरा हियरिंग कर रही है, तो वो आने वाले कुछ दिनों में इस बारे में अपना मतलब है कि कंक्लूड करके, इस केस को कंक्लूड करके इमरान खान के अगेंस्ट कोई फ़ैसला दे सकते हैं। और उसके बारे में उनकी बहन ऑलरेडी कह चुकी हैं कि साइफर केस में इमरान खान साहब को मौत की सज़ा देने का उनको फेयर है, ये है कि जी ये मौत की सज़ा दी जा सकती है। और भुट्टो साहब की जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो एक एपिसोड है उसको रिपीट करने वाली बात के बारे में वो मतलब है कि बात कर रही हैं। और इसी लिहाज से उन्होंने ये भी बात की कि वो यूके और अमेरिका में भी जा रहे हैं और इसी केस के बारे में कि जी साइफर का केस लेके वहाँ पे भी कोर्ट्स में जा रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि जी कल का दिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि पिटीशन पीटीआई ने तैयार कर ली इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के अगेंस्ट के जी उनसे जो बल्ले का जो निशान है, सिंबल है, इंतखाबी सिंबल है, इलेक्शन सिंबल पीटीआई का, वो चूँकि वापस ले लिया गया इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के तहत, तो उसको सिक्योर करने के लिए ये जो पीटीआई है उन्होंने अपनी पटिशन तैयार कर ली और इतलात किए हैं कि कल सुबह ये पटिशन तैयार कर दी जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि कल ही के दिन कि यानी ये रिक्वेस्ट की जाएगी कोर्ट को कि कल ही आप इस केस को सुने और एक्सपेक्टेशन ये है कि जी ताकि जितना जल्द मुमकिन हो सके एक आध दिन में, ताकि पेशावर हाई कोर्ट से एक फेवरेबल फ़ैसला लिया जा सके। और वही वाली बात कि जी बल्ले का निशान जो है वो ताकि वापस पीटीआई को मिले। और बल्ले का निशान की अहमियत डेफिनेटली वो ये अहमियत है कि जी अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता पीटीआई को तो पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। हर जो कैंडिडेट है उनका अपना अपना एक उनको निशान अलॉट किया जाएगा। एज अ पार्टी पीटीआई का कोई भी एक इलेक्शन सिंबल नहीं होगा और जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होगी, वोटर्स में कन्फ्यूजन होगी। और फिर इसके अलावा ये कि जी एक हल्के में आपको बताया कि पीटीआई के इस वक्त मतलब है कि ज़्यादा लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, बेशक वो MNA का पोजीशन हो या MPA की पोजीशन हो, पंजाब के पी में ख़ास तौर के ऊपर। तो उस लिहाज से ये है कि जी चूँकि ज़्यादा लोग होंगे और अगर फ़र्ज़ करें कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें ये है कि जी झंडा पीटीआई का अपने कैंपेन के लिए मतलब है कि एक से ज़्यादा कैंडिडेट इस्तेमाल कर सकते हैं और जिससे फर्दर कन्फ्यूजन होगी कि जो असल कैंडिडेट पीटीआई का कौन सा है, वो चूँकि बल्ले का निशान वहाँ पे नहीं होगा। और अब ये है कि जी पेशावर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। अगर फ़र्ज़ करें कि वहाँ पे बल्ले का निशान सिक्योर कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी तो ये बड़ी कामयाबी होगी पीटीआई के लिए। और अगर फ़र्ज़ करें कि पेशावर हाई कोर्ट में फेवरेबल फ़ैसला नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट का फोरम भी अवेलेबल होगा। और जो अभी रिसेंटली साइफर केस में जो फ़ैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान साहब के मतलब और उसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो ज़मानतें उन्होंने उनकी बेल्स अलाउ की हैं,
اس میں جو فیصلہ اگر آپ پڑھیں تو وہ کافی مطلب ہے کہ بہت بڑا ایک جو ہوتا ہے نا کہ فیوریبل اور بہت انکریجنگ فیصلہ تھا فار پی ٹی آئی. اور ان حالات میں جس وقت پی ٹی آئی کو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے حالات ان کے لیے بنا دیے گئے ہیں کہ جی ان کے جلسے نہیں ہو رہے, ان کی کارنر میٹنگز نہیں ہو رہی, ان کے لوگوں کے ابھی رپورٹس اس قسم کی ہیں. کتنا نمبر ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ان کے جو لوگ جا کے نامینیشن پیپر جمع کروا رہے ہیں, ابھی ریسنٹلی کرواتے رہے, ان میں سے کئی لوگوں نے شکایت کی کہ ان سے نامینیشن پیپرز چھینے گئے. پھر اسی لحاظ سے پریشر ٹیکٹکس چل رہی ہیں, اور پھر ایون نامینیشن پیپرز کے بعد اب یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے نامینیشن پیپر جمع کرائے ان کے خلاف مختلف ایف آئی آرز بھی درج کی جا رہی ہیں. اور ریسنٹلی یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے جو کہ پی ٹی آئی کے لیے کافی مطلب ہے کہ مشکل حالات ہیں. لیکن ان حالات میں جو سائفر کا جو کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا, وہ ایک بہت بڑی انکریجمنٹ تھی, اور اس نے ان کی حوصلے بڑھائے پی ٹی آئی کے. اور اسی لحاظ سے وہ اب یہ امید رکھتے ہیں کہ جو بلے کا جو نشان ہے وہ بھی اس کے بارے میں بھی فیصلہ جو ہے وہ ان کے حق میں, اگر ہائی کورٹ میں ہو جاتا ہے, ہائی کورٹ میں نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ان کے حق میں یہ فیصلہ بھی آ جائے گا اور وہ اپنا بلے کا نشان جو ہے وہ سیکیور کر لیں گے. اچھا, اب یہ ہے کہ جی ان حالات میں جب اس قسم کے حالات ہیں, اور پھر ایک یہ کہ جو لاسٹ آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاسٹ سروے تھا جولائی میں جو کیا گیا تھا, اور وہ میں نے جو شیئر کیا تھا گیلپ کا, اس میں تو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی, پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی آل اوور پاکستان تمام لیڈر سے بہت زیادہ تھی, پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بھی زیادہ تھی. اور اگر اس لحاظ سے فرض کریں وہی پاپولیرٹی مینٹین کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے یہ الیکشنز تک چلے جاتے ہیں اور بلے کا نشان بھی ہوتا ہے, تو جو سرپرائز کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ میری ذاتی انالیسز ہے. لیکن چونکہ میں سروے کی بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج سہیل رائے صاحب نے اپنا کالم لکھا ہے. اس کالم میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے, کسی سروے کی بات کی ہے. یہ نہیں بتایا کہ کس پولیٹیکل پارٹی نے وہ سروے کروایا, یہ بھی انہوں نے نہیں بتایا کہ سروے کیا کس نے, لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ میرے لیے کم از کم ظاہر ہے ڈیفینیٹلی حیران کن ہے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ گراؤنڈ سچویشن میری ذاتی رائے میں شاید اس سے ڈفرینٹ ہو. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی موسٹ پاپولر ہے پارٹی اس وقت, اور اسی لحاظ سے عمران خان موسٹ پاپولر لیڈر ہیں, اور یہ بات اور پی ایم ایل این جو ہے وہ کافی پیچھے ہے اس لحاظ سے. لیکن سہیل رائے صاحب کیا لکھتے ہیں, پہلے صرف ایک پیراگراف ہے, میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں, پھر آگے ڈسکشن کو لے کے جاتے ہیں. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست کے میدان میں بھی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں. نون لیگ کے ایک اتحادی نے حال ہی میں ایک غیر معمولی طور پر بڑا سروے کروایا. اب یہ رائے صاحب لکھ رہے ہیں, جس کے مطابق مجموعی طور پر نون لیگ تحریک انصاف سے ووٹوں میں 5% آگے ہے. یہ اپنے کالم میں وہ لکھ رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں یہ فرق اور بڑھنے کا امکان ہے. پنجاب کی 2 بڑی خفیہ ایجنسیاں بھی وثوق سے یہ کہہ رہی ہیں, وہ بھی مطلب ہے کہ جو سہیل رائے صاحب کہتے ہیں کہ جو پنجاب کی بڑی خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ بھی جس قسم کی رپورٹ دے رہی ہیں وہ فیوریبل ہیں ٹورڈز نون لیگ ایز اگینسٹ پی ٹی آئی. لیکن یہ پھر آگے کہ جی تاہم ایک سکہ بند ایجنسی ان اندازوں سے اتفاق نہیں کرتی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کون سی ایجنسی ہے, نام انہوں نے نہیں لکھا. سکہ بند اگر ایجنسی ہے تو میں بھی وہ شاید ہو سکتا ہے آئی ایس آئی کی بات کر رہے ہوں, لیکن انہوں نے چونکہ آئی ایس آئی کا نام نہیں لکھا, سو میں بھی یہ کنکلوسیولی نہیں کہہ سکتا کہ کس ایجنسی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ, لیکن یہ ہے کہ جی ایک سکہ بند ایجنسی ان اندازوں سے, وہ جو اسیسمنٹ ہے جو پنجاب کی ایجنسیوں کی کہ جی نون لیگ اوپر ہے, اس سے وہ اتفاق نہیں کرتے. اس کا اب بھی کہنا ہے کہ الیکشن والے دن تحریک انصاف کا ناراض ووٹر باہر نکل کر سارے تخمینے غلط ثابت کر دے گا. یہ ایک ظاہر فیئر ہے جس کی پہلے میں بھی بات کر رہا تھا کہ میرا بھی یہ اندازہ ہے کہ اگر بلے کا نشان بھی رہتا ہے تو سرپرائز کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے, اور وہ بہت ظاہر ہے اس سرپرائز کے پھر اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. انتخابات کے حوالے سے حتمی غیر جانبدارانہ رائے ابھی ظاہر ہونا شروع نہیں ہوئی. توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک ہفتے کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کی جو پوزیشن ہے وہ واضح ہونا شروع ہو جائے گی. یہ بات صحیح ہے. سو یہ جس سروے کی بات کی ہے, یہ کس پولیٹیکل پارٹی نے سروے کروایا ہے, یہ سروے کیا کس نے ہے, اس کے بارے میں ظاہر انہوں نے ڈیٹیل شیئر نہیں کی. لیکن جو بات انہوں نے لکھی, یہ میں کم از کم میرے لیے
کم از کم یہ حیران کن انفارمیشن ہے اگر واقعی یہ بات صحیح ہے. لیکن وہی چونکہ خود انہوں نے بھی آگے جا کے لکھا کہ پنجاب کی 2 ایجنسیوں اور پھر ایک سکہ بند ایجنسی، اس کا ویو ان سے بالکل ڈفرینٹ ہے. سو یہ نہیں آنے والے دنوں میں جو ہی الیکشن کیمپین آگے چلے گی تو پتہ چلے گا. اور پھر میرا خیال ہے کہ اب آگے چل کے سرویز بھی ہوں گے اور وہ پھر سرویز پبلک بھی ہوں گے. مختلف پاکستان کی بھی مطلب ہے کہ جو ایجنسیز ہیں، مختلف فرض کریں جو ادارے ہیں گیلپ کی طرح کے، اور جو انٹرنیشنل ادارے ہیں سروے کرنے والے، وہ بھی سروے کریں گے اور وہ پھر چیزیں تھوڑی تھوڑی آپ کو کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن اب یہ ہے کہ جی ایز آف ٹوڈے جو یہ بات کی سہیل وڈائی صاحب نے، یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی. سو میں نے سوچا کہ میں آپ سے وہ بھی شیئر کر لوں. اچھا، اس کے علاوہ جی سائفر کے کیس میں جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں، ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ آج کل ابھی یہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ آپس میں ان کی یہ بات بہت چل رہی ہے کہ جی سائفر کا کیس آنے والے 2-3 دنوں میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور پھر اس فیصلے میں ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ فیصلہ ہو سکتا ہے. اچھا، میری اطلاعات یہ ہیں کہ ظاہر ہے اس میں جو جتنے بھی وٹنسز تھے انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹس تو پڑھ دیں، لیکن ابھی کراس ایگزامینیشن نہیں ہوا، ان کو کراس ایگزامن نہیں کیا گیا، اور پھر اور بھی کچھ میرا لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو میری جو اطلاعات ہیں کہ شاید 2-3-4 دنوں میں پاسبل نہیں ہو سکتا کہ اس کیس کو کنکلوڈ کر دیا جائے. اگر یہ کنکلوڈ کر کے کوئی فیصلہ سنا دیں تو وہ ظاہر ہے ایک نئی کنٹروورسی ہوگی، ایک نیا کنٹروورشل فیصلہ ہوگا. اور اس فیصلے کو اگر فرض کریں کسی حد تک جہاں پہ بھی ثبوت ہیں، اس طرح کا فیصلہ جو ایک دم سے اس طرح کا دے دیا جائے اور اس میں لیگل ریکوائرمنٹس کو پورا نہ کیا جائے، تو اس سے ظاہر ہے جو پروسیکیوشن جو گورنمنٹ ہے اور ایف آئی اے جو ہے ان کے، وہ ظاہر ہے اس کے لیے یہ نقصان دہ ہوگا مطلب ہے، اور اس کا فائدہ عمران خان کو الٹیمیٹلی ملے گا ڈیفینیٹلی. اچھا، اب وہ سائبر کے کیس کے حوالے سے جو ہے بات کر رہا تھا کہ جی ایک دوستی چاہیے، کہ میں پہلے آپ سے بات کرتا رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ میرے خیال میں 7 سے 10 سال تک اس کی سزا دی جا سکتی ہے. تو مجھے پھر میری کچھ لیگل ایکسپرٹ سے بات ہوئی، اور خاص طور کے اوپر جو ان معاملات میں جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے لحاظ سے جنہوں نے اس قانون کو پڑھا اور پھر جس کی مطلب ہے کہ ڈفرینٹ اس کی اپلیکیشنز کو بھی دیکھا وٹ ایور، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جس طرح سپریم کورٹ نے کہا کہ یا تو میکسیمم اس کی سزا 2 سال کی ہو سکتی ہے، یا پھر اس کی سزا جو ہے وہ 14 سال قید اور سزائے موت یہ ہو سکتی ہے. درمیان میں مطلب ہے 3 سال 4 سال 5 سال 7 سال 10 سال 11 12 اس طرح کی سزا جو مجھے بتایا گیا کہ جی یہ نہیں دی جا سکتی. اور جس طرح کے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، اور جو منصور علی شاہ صاحب نے جس فیصلے کو لکھا سائفر کیس میں، مجھے بھی لگتا یہی ہے کہ جی اگر میرٹس کے اوپر دیکھا جائے تو شاید 2 سال والی بات تو بنتی ہے، لیکن 14 سال یا سزائے موت والی بات جو ہے وہ چونکہ میں نے وٹنسز جو ہیں جو لوگ تھے ان کے اسٹیٹمنٹس بھی میں نے آپ سے ایک دفعہ شیئر کیے تھے، وہ میں نے خود پڑھے بھی ہیں. تو مجھے وہی والی بات کہ بیرونی کن ممالک سے کس حد تک تعلقات خراب ہوئے اس کے بارے میں کوئی کنکلوسو کتنا بڑا ایویڈنس ہے گورنمنٹ کے پاس، کتنا ایف آئی اے کے پاس کتنا ایویڈنس پیش کریں گے، وہ کتنا ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں وہ کورٹ کے آگے، یہ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن وہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس میں کوئی اتنی اس پوائنٹ کے اوپر کہ کن ممالک سے کس طرح تعلقات خراب ہوئے، کوئی زیادہ ڈیٹیلز وہاں پہ مجھے کم از کم نظر نہیں آئی. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے میں نے سوچا کہ کم از کم میں اپنا جو میں آپ سے ویو شیئر کرتا رہا ہوں کہ سزا جو ہے وہ 7 سال یا 10 سال والی بات، تو وہ مجھے یہ بتایا گیا کہ جی اس طرح نہیں، یا تو سزا 2 سال تک میکسیمم ہو سکتی ہے، یا پھر سزا جو ہے وہ اگر تعلقات خراب ہونے والی بات جو ہے وہ اگر آتی ہے تو اس کے اوپر 14 سال اور سزائے موت والی بات ہو سکتی ہے. سو یہ ایشوز تھے جن کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کروں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.